अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल मुआफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, आज हमारे सबक का आगाज़ होगा पारा नंबर 17 सूरह अंबिया और आयत नंबर हमारे पास है 5। सिलसिला जो चल रहा था वो ये था कि मुशरिकीन अरब और जितने यानी कि कुरान की आयात थी उससे बचने के लिए क्या क्या तदाबीर इख्तियार करते थे। और अल्लाह ताला ने बताया कि जो लोग भी गफलत से मुंह मोड़े हुए हैं उनका अंजाम क्या है, और जो नसीहत पर गौर नहीं करते तो उनके साथ क्या मामला किया जाएगा। ये सारी जितनी खसूसियात हैं मुशरिकीन अरब की बताई जा रही हैं। और ये भी बात समझने की है कि मौजूदा दौर में मैं और आप किस हद तक कुरान की तालीमात पर अमल करते हैं और गौर व फिक्र करते हैं और इंतहाई गौर से कुरान को समझते और सीखते हैं। ठीक है, चलें आगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है आयत नंबर 5 में, बल क़ालू अदागासु अल अहलाम, यानी बल्कि वो तो ये कहते हैं कि ये कुरान जो है ना, ये ख्वाब नहीं होते, जैसे खुद साख्ता ख्वाब जो बग़ैर किसी वजह के आते हैं, वो ख्वाब हैं। ये कुरान की आयात जो है ना वो ख्वाब पर मुश्तमिल है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, बल्कि ये इसकी अपनी खुद साख्ता चीज़ है। अच्छा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद से घड़ लिया, नौज़ुबिल्लाह, इफ्तरा है ये। ठीक है, नौज़ुबिल्लाह, कुरान के बारे में ये बातें कर रहे हैं मुशरिकीन अरब, बल्कि ये शायर है, वरना इसे हमारे यानी पास कोई मौजज़ा ऐसा लाना चाहिए था जैसा कि पहले रसूल मौजज़ात देकर भेजे गए हैं। यहाँ पर वो जो हिस्सी मौजज़ात हैं उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, असल बात ये थी कि आपकी मुखालफत की हद तो सारे कुरैशी सरदार जो थे ना वो मुत्तफ़िक थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आपको कहें क्या। कभी वो आपको जादूगर कहते थे, कभी वो असेब ज़दा कहते थे, कभी काहन, कभी शायर। ठीक है, नौज़बिल्ला, ये सारे अल्फाज किसके लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, और फिर एक बात और इनके ज़हन में आ रही थी कि वो क्या कह कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को दूर रखें। सारों ने इसके लिए एक मीटिंग की और कुरैशी सरदार थे वलीद बिन मुगीरा, ये बहुत बड़ा सरदार था, अबू जहल का चचा था। ठीक है, और हरब बिन उमैया की वफ़ात के बाद कुरैश की जो सियादत है ना, यानी जो सरदारी है, इसी के हाथ में आई है। सवाल ये सामने आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को किस तरह गैर मौसर बनाया जाए ताकि बाहर से आने वाले हज्जाज कराम जो है ना, नौज़ुबिल्लाह, इस शख्स के शर से महफूज रह सकें। अब वलीद बिन मुगीरा समझदार आदमी था, उसने कहा कि भाई सारी अपनी अपनी तजावीज़ पेश करो। एक शख्स कहने लगा कि हम कहेंगे कि ये शख्स काहन है। वलीद कहने लगा कि वल्लाह ये शख्स काहन नहीं हो सकता, इसके कलामों में ना जो ये कलाम पढ़ता है ना उसमें काहनों जैसी गुनगुनाहट या काफिया या कोई तुकबंदी नहीं है, वो काहन कैसे हो सकता। दूसरा कहने लगे कि हम कहेंगे दीवाना है। वलीद कहने लगा बाखुदा वो पागल भी नहीं है, हमने पागलों को भी देखा है, उसके अंदर ना पागलों जैसी दम घुटने की कैफियत है, ना उल्टी सीधी हरकतें करता है, ना बहकी बहकी बातें करता है। नौज़ुबिल्लाह, ये सारी बातें कहाँ हो रही हैं? मीटिंग हुई है जितने सरदार थे अरब के ना, उनके यहाँ। तीसरे ने कहा कि हम कहेंगे वो शायर है, तो वलीद कहने लगा वो शायर भी नहीं है। हम अगर शायरी के जो सनाफ़े सुखन है जिसमें मकबूद, मबसूत, रिजज़, हजज़, क़रीज़, काफ़िया, ये सारे सुखन जो है ना
وہ ہمیں معلوم ہے کہ شاعری میں کون کون سے اصاف ہوتے ہیں، کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ چوتھے نے کہا کہ ہم اگر کہیں کہ یہ جادوگر، تو ولید نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ بھوک کرتا اور نہ ہی گرا لگاتا۔ یعنی جتنی بھی باتیں وہ سوچ رہی تھی وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ رد کی جا رہی تھی، کس لیے؟ کیونکہ وہ میچ ہی نہیں کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کلام اللہ پیش کر رہے تھے اور اس کے مقابلے کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو سارے لوگ جو تھے نا وہ جھنجھلا گئے۔ تو انہوں نے کہا، پھر کہنے لگے تم ہی اپنی ذرا رائے پیش کرو، بے داغ ہو۔ وہ کہنے لگا مجھے سوچ لینے دو۔ بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے اپنی رائے پیش کی کہ تم لوگ یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ شخص ایسا کلام پیش کرتا ہے یا جو ایسا جادو ہے جس سے بھائی سے بھائی، باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے اور کنبے میں، قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اس تجویز سے نا سارے ہی متفق ہو گئے، اور پھر اس تجویز پر عمل درآمد کے لیے نا، دیکھیں نا، جب اسلام لے آئیں گے نا، جب اگر مسلمان ہو جائے گی بیوی تو اوبیسلی وہ شوہر سے جدا ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام کی وجہ سے کبھی بھی کسی کافر کی بیوی مسلمان نہیں ہو سکتی، کسی کافر شخص جو ہے اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اور اسی طرح سے باپ بیٹے کا بھی جو تعلق ہے دین کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو پھر یہ بات انہوں نے اس پہ متفق ہو گئے ہیں۔ 11 رکنی انہوں نے کمیٹی تشکیل دیا اور اس کا سربراہ جو تھا نا وہ ابو لہب تھا۔ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے جاتے وہاں ابو لہب جو ہے ان کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اس شخص کی باتوں پر کان نہ دھرنا، یہ بے دین ہے، ایسا کلام پیش کرتا ہے جس سے کنبے قبیلے میں دشمنی پڑ جاتی ہے۔ اور اس کی ساری جو کارروائی تھی جو اس نے کی ہے نا، اس کے نتیجہ بالکل الٹ نکلا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کا نام انہی کے ذریعے، یعنی جتنا وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے اتنے مشہور ہو رہا تھا دین اسلام بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو وہ لوگوں میں جستجو پیدا ہو گئی کہ آخر ایسے شخص کی بات تو ضرور سننی چاہیے۔ اس طرح دشمنوں نے وہ کام جو وہ تھوڑے عرصے میں کر دیا جو مسلمان شاید مدتوں میں نہ کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو کارروائیاں تھیں اسلام دشمن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر جو اتر کے انہوں نے کارروائیاں کی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے خیر کا پہلو اس میں پیدا فرما دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں ایک اور شخص تھا نضر بن حارث، ٹھیک ہے، ابو لہب کے علاوہ۔ یہ بھی جو تھا نا ابو لہب سے یعنی ملتا جلتا شخص کا ایک کریکٹر تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ سرداران قریش سے آ کر کہنے لگا ہے قریشیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سب سے زیادہ پسندیدہ سچے اور امانت دار ہیں، اب اگر وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں تو تم کبھی انہیں شاعر کہتے ہو، کبھی کاہن، کبھی پاگل اور کبھی جادوگر، حالانکہ وہ شاعر ہے، نہ کاہن ہے، نہ پاگل ہے، نہ جادوگر ہے، کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں۔ اے اہل قریش، سوچو تم پر کیسی افتاد پڑی ہے۔ پھر اس کا جو حل اس نے پیش کیا نا، اس نے کیا کیا کہ وہ خود تاجر تھا اور مختلف ملکوں کی سیر کرتا ہوتا تھا، تجارت کی غرض سے بھی جاتا تھا، تو اس نے وہاں سے لا کے نا رستم اور افسندیار کے قصے وغیرہ، بادشاہوں کے حالات زندگی وہ بیان کرنے شروع کر دیے، اور یہ بھی جو ہے نا وہ ابو لہب کی طرح ہر جگہ پہنچ جاتا تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی حصہ بن گیا تھا ان ساری سرگرمیوں کا۔ اب اس میں جو ایک آیت میں اگلی بات کی گئی ہے کہ کوئی ایسا موضع لانا چاہیے تھا جو باقی انبیاء لائے ہیں، تو یعنی وہ موضع کا مطالبہ ایسے کرتے تھے جیسے ابھی ایمان لے آئیں گے، بالکل تیار بیٹھے ہیں، بس صرف ایک موضع دیکھنے کی کسر باقی رہ گئی ہے۔ حالانکہ اقوام سابقہ کی تمام ہلاکت کا سبب جو ہے وہ معجزات ہی بنے ہیں کہ انہیں جو معجزات انہوں نے طلب کیا وہ عطا کر دیا گیا اور پھر وہ ایمان ہی نہیں لائے۔ اب اس بات کی ضمانت بھی نہیں تھی کہ یہ معجزہ دے کر ایمان لے ہی آئیں گے۔ جس طرح باقی اقوام ہلاک ہو گئیں تو انہوں نے بھی ہلاک ہو جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، اس لیے ان کی تمام ڈیمانڈوں کے باوجود، تمام دل شکنیوں کے باوجود حصی معجزہ جو ہے ان کے لیے نہیں اتارا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیٹیل ساری آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ان کے حصی معجزات جو یہ طلب کرتے تھے ان میں سب سے بڑی بات ہوتی تھی
کہ جی صفا کا پہاڑ جو ہے وہ سونے کا ہو جائے، آسمان سے فرشتے ہمیں نظر آئیں، اس طرح کی باتیں یہ کرتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما امنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالانکہ جس بستی کو بھی ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا ہے وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ وہی بات جو آپ نے پڑھی نا کہ یہ معجزات کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ ان کا کیا انجام ہونا اور ان کی کیا نیتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سارے مرد ہی تھے۔ اچھا، یہاں سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ رسالت اور یعنی انبیاء اور رسول جو ہیں نا وہ سارے مردوں ہی میں سے تھے، خواتین میں سے کوئی نہیں تھا، یہ یاد رکھیں۔ حضرت مریم جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑا اونچا مقام ہے، لیکن رسول اور انبیاء میں سے نہیں ہیں وہ، اور ان کا واحد خاتون ہیں جن کا نام جو ہے وہ قرآن میں آیا، اس کے علاوہ کسی خاتون کا نام جو ہے نا وہ قرآن میں نہیں آیا، لیکن وہ بھی نبی یا رسول نہیں تھی۔ یہ یاد رکھنا آپ نے کہ جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد ہیں، اور یہ دلیل آپ کو اس قرآن کی آیت سے ملتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ سارے مرد ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ دیکھیں خواتین کے ساتھ بہت ساری کمزوریاں بھی ہیں فطری طور پہ، مردوں کے ساتھ وہ کمزوریاں نہیں ہیں، اور مرد جو ہے نا وہ فوکسڈ ہوتے ہیں ایک چیز پر، سائیکالوجی نے یہ ثابت کیا۔ اور جو خواتین کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے نا وہ بہت ساری سوچیں ایک ہی وقت میں سوچتی ہیں، ملٹیپل ٹاسک جو ہیں وہ کر سکتی ہیں، لیکن فوکسڈ نہیں رہ سکتی ایک چیز پر، ٹھیک ہے؟ یہ خواتین کی سائیکالوجی ہے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لہٰذا اگر تم لوگ یہ بات نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اب یہاں پر بات آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ایڈوانس اور پڑھے لکھے کون وہاں اس معاشرے میں سمجھے جاتے تھے، وہ تھے یہودی اور نصارہ، جن کے پاس کتاب تھی، اہل کتاب تھے، ٹھیک ہے؟ ایجوکیٹڈ پرسن انہیں سمجھا جاتا تھا دین اسلام آنے سے پہلے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھیں، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات ذکر ہے۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ہم نے ان رسولوں کے جسم ایسے نہیں بنائے جو کھانا نہ کھاتے اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے۔ اس کو دلیل کے طور پہ آپ بیان کر سکتے ہیں کہ سب انبیاء جو تھے یعنی انسان ہوتے ہیں اسپیشی کی لحاظ سے، ہر نبی ہر رسول انسان، لیکن خاص خصوصیات اللہ تعالیٰ نے انہیں دیں، ٹھیک؟ سب مرد تھے، کھانا کھایا کرتے تھے، اور سارے اس دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ عالم برزخ میں، اس دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے آیت اس چیز کی، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، فانی ہیں، ان کا جسم بھی یعنی اس دنیا سے چلا جائے گا اور عالم برزخ میں جائے گا، اور اس کے لیے یہ دلیل ہے۔ اب ایک کفار مکہ کا بھی بنیادی اعتراض اور بدقسمتی سے مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ جو ہے نا اس میں اس بات میں مبتلا ہے، گمراہ ہے، کہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ نبی ہم ہی جیسے ایک بشر ہیں، سب بشری کمزوریاں بشری تقاضے اس میں بھی موجود ہیں، ہم میں بھی ہیں، ہمارے طرح یہ کھانے پینے اور چلنے پھرنے کا محتاج ہے، اور ہماری طرح نکاح شادیاں بھی کرتا ہے۔ مزید یہ کہ کوئی دنیاوی جو بھی دنیاوی یعنی جاہ و حشم ہے میسر ہے انہیں، یعنی ہر طرح کی دنیاوی چیزوں کی احتیاج ہے انہیں، اور نہ کوئی فرشتہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہر وقت رہتا ہے۔ ان سب باتوں کا انہیں یہ جواب دیا گیا کہ تم لوگ جو اہل کتاب سے پوچھ کر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی سوال اور کئی طرح کے سوالات کرتے رہتے ہو اور کئی طرح کے اعتراض کرتے رہتے ہو، ایک سوال یہ بھی پوچھ کے آؤ کہ موسیٰ علیہ السلام بشر تھے یا نہیں؟ ان کے جواب سے تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ کیا تسلی ہو جائے گی؟ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جو تھے وہ اور ان کے علاوہ تمام انبیاء بھی سب کے سب بشر تھے، اور سب بشری تقاضے ان کے ساتھ بھی لگے ہوئے تھے۔ کھانے پینے کے علاوہ سب کے سب موت سے بھی دوچار ہوئے، آج ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ہم نے سورہ نحل کی یعنی آیات میں بھی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو اگلی آیت میں فرما رہے ہیں
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے جو رسولوں سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا، ہم نے انہیں بھی بچا لیا اور جس جس کو چاہا اسے بھی، اور ہاتھ سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ یعنی یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہر نبی کے ساتھ اس طرح کی باتیں پیش آتی رہی ہیں، ان کی دعوتوں پر یا جو بھی دین حق کی دعوت انبیاء کرام نے دی ہے، کچھ لوگوں نے لبیک کہا ہے اور زیادہ تر لوگ جو تھے وہ مخالف ہی بن گئے تھے۔ اسی طرح قرآن کے بھی مخالف بن گئے ہیں یہ اہل عرب، یعنی ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ جو تھے وہ مخالف بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انبیاء اور مومنوں سے فتح و نصرت کے جتنے بھی وعدے کیے وہ سارے کے سارے سچے کیے، پورے کر دیا، اور ایسے لوگوں کو ہم نے بروقت، یعنی جو انبیاء اور مومن لوگ تھے ان کو ہم نے عذاب سے بچا بھی لیا۔ لیکن جو لوگ بھی مسرفین تھے، یعنی حد سے بڑھنے والے تھے، تو ان کو کیا کیا؟ ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ بھی بات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل مکہ جو ہیں، اہل قریش جو ہیں، وہ ذرا جا کر اہل کتاب سے پوچھ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ کتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب قرآن میں جو کچھ مذکور ہے تمہارا ہی ذکر ہے، ذرا اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن میں جو کچھ بھی ذکر کیا گیا ہے اس کا تعلق تم لوگوں سے، یعنی انسانوں سے ہے۔ اس میں کوئی نرالی داستانیں، کسی عجیب و غریب ملک کے حالات نہیں ہیں، بلکہ تمہارے جیسے لوگوں کے ہی حالات یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، تو اور تمہارا اپنا حال بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا تو قرآن میں نفسیات بیان کی گئی ہے انسان کی، بہت زیادہ، اس کی کمزوریاں، اس کی طاقت اور نفس کی کمزوریاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تمام معاملات زندگی جو ہیں وہ اس کتاب میں نازل ہیں، زیر بحث ہیں۔ ہر طرح کی ہماری جو فطرت ہے انسانوں کی، اور جو ساخت ہے، آغاز ہے اور انجام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری گفتگو کی ہے۔ تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ مجھ سے اور آپ سے ہے، اور ہر اس شخص سے ہے جس کو قرآن میں مخاطب کیا گیا، پورے انسانوں کو مخاطب کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے ہی اخلاقی اوصاف میں جو اچھے اور برے اخلاق ہیں ان کے فرق کو بھی اللہ تعالیٰ نے نمایاں کر کے دکھایا ہے۔ اس کتاب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے سمجھنے سے کوئی عاجز ہو۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اگر تم کچھ بھی غور و فکر کرو تو اس میں تمہارے لیے نصیحت اور بھلا کا بھلائی ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ افلا تعقلون، کہ تم لوگ عقل نہیں رکھتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ سمجھ ہوگی تو انسان اس طرح کی باتوں پہ غور و فکر کرے گا نا۔ پھر آج کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ، جو آج کے سبق کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ کتنی ہی ایسی بستیاں جس کے رہنے والے ظالم تھے تو ہم نے انہیں پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے گئے۔ یعنی یہ نہیں ہوا کہ ظالم قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد زمین بے آباد اور ویران ہو گئی ہے، جبکہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے آباد کر دیا فوراً ایسے لوگ لا کے جو کہ اس کے فرما بردار تھے اور جو اس کو ماننے والے تھے۔ اور اگر کسی کو کچھ نقصان پہنچا ہے تو وہ اس کے اپنے ظلم ہی کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قوموں کے عروج و زوال کا ایک جو اہم پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب قومیں اللہ کی نافرمانی، اللہ کے جو بتائے گئے قواعد ہیں ان سے روگردانی کرتے ہیں اور مسرفین میں شامل ہوتے ہیں، یعنی حد سے بڑھنے والے، تو پھر وہ تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایسی قوموں کو زوال آتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو صاحب اقتدار آتے ہیں لوگ، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان میں پورے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ نے سورہ ہود میں بھی بڑی ڈیٹیل سے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو اگر یعنی معزول کرتا ہے اس کی نافرمانی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، یاد رکھیں کہ زمین پر سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسری جماعت کو جو اس کی
فرما بردار ہے، توحید پرست ہے، اس کو اقتدار میں لے آتا ہے، اور ایسی قومیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو کہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں اور حد سے بڑھنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے فرما برداروں میں لکھے اور ہماری نسلوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ قرآن کا باعمل قاری ہمیں بنائے، ایسا پڑھنے والا قرآن بنائے، ایسا سمجھنے والا قرآن بنائے جو کہ اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کریں، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی، اور اس کتاب کی تمام تر برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں ہم جیسے اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں، ہماری ذات میں، ہماری اولاد، زوج، نسلوں میں، ہمارے گھروں میں جاری و ساری فرما دے، اور اپنے مقربین میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔